वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी जमात 9 इस्लामियात बाब चहारब इखलाक व आदाब। कल हम पढ़ रहे थे इखलाक व आदाब क्या है। उसमें हमने कल जो पढ़ा वो उससे पहले शुक्र कनात और उसके बाद हमने पढ़ा इमानत व दयानत। आज इखलास व तकवा और पर्दा पोशी। इखलास व तकवा की बात करते हैं। इखलास का मानी है खालिस बना देना, किसी चीज को साफ करना। इखलास से मुराद हर अमल का अल्लाह ताला की रजा के लिए होना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। अगर आप किसी के साथ भलाई कर रहे हो तो बगैर अपना कोई फायदा देखे या बगैर किसी को दिखाए, सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह की जात के लिए हो। ठीक है। कुरान मजीद में नेकी की कबूलियत की शर्त इखलास को करार दिया है। अगर आप नेकी कर रहे हो तो उसमें इखलास होना बहुत जरूरी है। इखलास के बगैर कोई नेकी कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने फरमाया और उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिद करते हुए बिल्कुल यकसूद होकर। आप सल्लम का इरशाद है तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो आपकी जो नियत है हमेशा आपको उसका सिला मिलता है। ठीक है। जो भी आपकी नियत होती है कि आप दूसरे को फायदा पहुंचाना चाह रहे हो या नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो तो आपको हमेशा आपकी नियत का सिला मिलता है। तकवा की बात कर ले। सबसे पहले अभी हमने क्या कहा, इखलास। इखलास किसी चीज का खालिस होना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए होना, पाक होना। तकवा की बात करें तो तकवा का मतलब है डरना, परहेजगारी इख्तियार करना। तकवा इंसान के दिल की एक ऐसी हालत का नाम है जो अल्लाह के डर की वजह से उसे नेकी पर आमादा करती है और गुनाह से रोकती है। हम मुसलमान पैदा हुए और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमने ये काम नहीं करना, इससे अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। हमने ये नेकी करनी है, इससे हमारा रब खुश होता है। ठीक है। इसे तकवा कहा जाता है। ये जो एहसास है ये हमारे दिलों में पैदा किया जाता है ताकि हम नेकी की तरफ जाएं और बुराई से बच सके। तकवा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ने बेशुमार मुकामात पर ईमान वालों को मुखातिब करके तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में इज्जत का म्यार तकवा को करार दिया गया है। अल्लाह का इरशाद है बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार होगा। अगर आपकी आंख से मक्खी के पर के बराबर भी अल्लाह के डर से, अल्लाह के तकवा की वजह से आंसू निकलता है तो उस पर आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप सल्लम ने तकवा का असल मुकाम दिल को करार दिया है। दिल में तकवा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। दिल में अल्लाह ताला का डर होगा तो ही आप नेकी की तरफ जाओगे, अच्छे काम करोगे, अच्छे अमाल करोगे, लोगों के साथ बुरा करने से पहले सोचोगे। ठीक है। अगर दिल में तकवा हो तो इंसान के अमाल भी दुरुस्त होंगे। अगर दिल तकवा की दौलत से महरूम हो जाए तो अमाल भी बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत जालिम हो जाते हैं। अल्लाह ताला अगर उन्हें ताकत दे दे या शोहरत दे दे या दौलत दे दे तो वो अल्लाह के डर को भुला बैठते हैं और दुनिया में ही जालिम फिरौन बन जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके दिलों में तकवा खत्म हो चुका होता है, वो इस चीज से महरूम होते हैं। जब इंसान में तकवा पैदा होता है तो उसका लाजमी नतीजा इखलास से नियत की सूरत में निकलता है। अहले मक्का ने आप सल्लम को मालो दौलत और सरदारी की पेशकश की, लेकिन आप सल्लम ने अल्लाह की रजा के लिए तमाम चीजों को ठुकराया। तो अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब से कहा कि वो आप सल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोके। जब आप सल्लम के चचा ने आप सल्लम से इसके बारे में बात कही तो आप सल्लम ने उनसे फरमाया, चचा अल्लाह की कसम अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें कि मैं ये काम छोड़ दूं तब भी मैं दावत दीन से बाज नहीं आऊंगा यहाँ तक कि अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे और यहाँ उसी राह में मेरी जान चली जाए। ये क्या था? अल्लाह ताला का तकवा और उसकी मोहब्बत थी। आप सल्लम इखलासो तकवा और दिल जमी के साथ अल्लाह की इबादत करते थे। हजरत मुगैर बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लम नमाज में रात भर खड़े रहे यहाँ तक कि आप सल्लम के दोनों पांव सूज गए। आप सल्लम से अर्ज किया गया अल्लाह ने तो आप सल्लम की अगली पिछली तमाम खताएं माफ कर दी हैं। नबी करीम सल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं?
اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی تمام خطائیں تو اللہ نے پہلے سے ہی معاف کی ہیں، تو آپ کیوں اتنی عبادات کریں؟ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میرے پہ اتنا احسان کیا ہے، مجھے اتنا نوازا ہے، تو میں کیا اس کا شکر ادا نہ کروں؟ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں، اس کا شکر ادا کرتے رہوں۔ اخلاص و تقوی اختیار کرنے سے اعمال قبول بھی ہوں گے اور ان کی لذت، ان کے مزے میں اضافہ ہوگا۔ انسان نیکی کا عمل اخلاص و تقوی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب کوئی نیکی لوگوں کو دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے تو مشکل لگتی ہے، اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ لذت سے کیا مراد ہے؟ کبھی آپ کوئی ایسی نیکی کرنا جس کا صرف آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، اور کسی کو اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کے دل میں بہت زیادہ خوشی اور سکون پیدا ہوگا، اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو تو اس سے آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب حاصل ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں پردہ پوشی، جو کہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کی عیبوں پر پردہ ڈالنا، ٹھیک ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش ہی نہ کریں۔ پہلے تو آپ نے کوشش ہی نہیں کرنی کہ آپ یہ جانیں کہ دوسرے شخص میں کیا عیب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم ہو ہی جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی عیب کرتے ہوئے دیکھا ہے یا کسی کا راز پتہ چل گیا ہے تو بچے اس راز کو اپنے دل میں رکھیں، اس کی بھی عزت رکھیں اور اپنی بھی۔ اگر آپ اس کا راز فاش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ویسے ہی رسوا کرے گا زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو کسی کا عیب پہلے تو آپ نے کبھی کوشش نہیں کرنی کہ آپ کو کسی کا کوئی عیب پتہ چلے، اور اگر کبھی پتہ چل جائے تو اسے چھپائیں، اس شخص کو کبھی تانا نہ دے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کا مذاق اڑائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کے عیب اچھالنا، اسے تانے دینے کو سخت گناہ قرار دیا ہے۔ پردہ پوشی کرنا اللہ کی صفت ہے۔ ہم لوگ بڑے ہی گناہ گار ہیں بچے، یہ صرف ہم جانتے ہیں اور ہمارا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری عزت بنائی، کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر تمام لوگوں کے عیب اور گناہ ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہو جائیں تو کوئی کسی کی عزت نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپا ہوا ہے تاکہ ہم سب معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت کر سکے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اتنی بڑی ذات ہو کر وہ آپ کے عیب چھپا سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے عیب چھپا سکتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے عیب ظاہر کرنے والے، ٹھیک ہے۔ کسی کو نہ تانا دے، پردہ پوشی اللہ کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کو بہت بڑی نیکی کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا لے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا اجتماعی جرم ہے جس سے معاشرے کے افراد کا انفرادی یا اجتماعی نقصان ہو رہا ہے تو اجتماعی مفاد کا خیال رکھتے ہوئے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دینے کو بھی اسلامک دار اور تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے وجہ سے معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے یا وہ اپنے ذات کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو بھی آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ جا کے ہر جگہ اعلان کرو۔ آپ صرف متعلقہ شخص کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ عیب نہ کریں، اسے اکیلے میں جا کے سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب بھی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اسے رسوا کریں۔ پردہ پوشی صرف دوسرے شخص کے عیب ہی نہیں ہوتی بلکہ انسان کا خود اپنے عیب چھپانا بھی پردہ پوشی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا خود اعلان کرتے ہیں۔ ایک انسان ہے نا، ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب میں اپنے گناہوں کا سرعام اعلان کروں، سب کو بتاؤں، تو آپ لوگوں کو میں کیا گواہ بنا لوں گی اپنے عیبوں کا، اپنے گناہوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تو نے یہ گناہ، یہ عیب ہمارے درمیان نہیں رہنے دیا، مطلب اب لوگ اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ جو بات صرف اللہ اور بندے کی ہو، اللہ بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے، بہت جگہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے راز بھی، اپنے عیب بھی کسی کو نہ بتاؤ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، بلند آواز سے لوگوں کو پکارا، ارشاد فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت دو، مسلمانوں کو تکلیف مت دو،
ان کو آر مت دلاؤ, آر کسے کہتے ہیں, شرم مت دلاؤ, ان کے عیب تلاش نہ کرو, اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے, اور یہ حقیقت ہے بچے, ایسا ہوتا ہے. اگر ایک انسان کتنا ہی گناہگار ہے اور آپ کو پتا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس سب میں جا کے اس کے عیب سنو, پھر اللہ آپ کے عیب جو ہے وہ تلاش کرے گا اور وہ سب کو بتائے گا, ٹھیک ہے, اور اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بوڑھے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ عیب کسی کو نہ بتایا. پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے بتایا کہ میں اس عمل سے توبہ کر چکا اور شراب چھوڑ دی ہے, ٹھیک ہے. دور حاضر کا جدید میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا. جو چیز انسان دیکھتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہے. اس طرح وہ دو طرح کے گناہوں میں ملبوس ہو جاتا ہے. ایک گناہ ملوث ہو جاتا ہے, ملوث. ایک گناہ چھوٹی خبر پھیلانے کا اور دوسرا گناہ دوسروں کے عیب اچھالنے کا. موبائل اور باہمی رابط کے جدید ذرائع کے ذریعے پر پردہ پوشی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے رحمت بنے نہ کہ زحمت, ٹھیک ہے. پردہ پوشی اختیار نہ کرنے سے بہت سی دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں. اس سے معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے, ہم نفرت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دشمنی کی فضا بھی پروان چڑھاتے ہیں. اب اس کی ایکسرسائز سولو کرتے ہیں. کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے اعضاء برابر ہیں روزے دار کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو مانتے واپس لوٹائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا اصل مقام قرار دیا دل کو. پردہ پوشی جائز نہیں, اجتماعی جرم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی کوئی ایک مثال تحریر کریں. شکر گزاری والا ٹاپک کھولیں بچے, کھول لیا بیٹے آپ نے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری, ہاں جی, دوسرا پیراگراف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طیبہ سے شکر و قناعت کی مختلف صورتیں جھلکتی تھیں. یہ پورا پیراگراف آئے گا اس کا جواب, ٹھیک ہے بیٹے. پیج نمبر ہے یہ 80, پیج نمبر 80 کا جو دوسرا پیراگراف ہے یہ سارا آ جائے گا, ٹھیک ہے. بددیانتی اور دھوکہ دہی کے دو نقصانات لکھیں. اگر آپ کسی کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کے دو راز لکھیں. جی, امانت و دیانت کا آخری پیراگراف پڑھیں. بددیانتی اور دھوکہ دہی سے انسانی معاشرے میں بد اعتمادی اور انتشار جیسے منفی رجحانات فروغ پاتے ہیں. انسان کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہوتا. یہ سارا آخر تک کر لیں, ٹھیک ہے. یہ دوسرے کا جواب ہے. جی بیٹے, آخری پیراگراف امانت و دیانت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و تقویٰ کی کوئی سی ایک مثال. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و تقویٰ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حضرت مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ والا, کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ پیج نمبر 82 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے, نیچے سے اوپر جاؤ, سیکنڈ لاسٹ پیراگراف, ٹھیک ہے. جی بیٹے, پردہ پوشی کے حوالے سے دور حاضر میڈیا کی کیا ذمہ داریاں ہیں. بیٹے یہ شروع ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و تقویٰ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. دور حاضر والا جو ہے پردہ پوشی کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے. میڈیا پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھتی, یہ سارا کریں, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ بھی خیال رکھیں کہ کبھی کسی کا راز ایسے کسی کے ساتھ ظاہر نہ کریں. اگر آپ نے کچھ دیکھ لیا اس میں پردہ رکھیں.
میڈیا سوشل میڈیا پر ایسی غلط نہ ہی ویڈیوز اور نہ ہی کوئی تصویرات آگے پھیلائیں، نہ کسی کی زندگی خراب ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ آج کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہمارا، کل ملیں گے نیکسٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔